نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين ثم آمين अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम दोबारा इकट्ठे बैठ सके अल्लाह ताला की तौफीक और ख़ास फजल से उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पढ़ने और समझने के लिए ताकि उनके मुताबिक हम अपने अमाल कर सकें। हमने हदीस नंबर 47 तक कंप्लीट किया था और वुदू के बारे में अहादीस चल रही हैं और जो आखिरी हदीस हमने पढ़ी थी उसमें बात हो रही थी कि तलहा बिन मुसर्रिफ रज़ियल्लाहु रहिमहुल्लाह का मतलब कि ये ताबई थे। रहिमहुल्लाह अपने बाप से और वो अपने दादा से यानी रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग पानी लेते थे। यफसिलू मैंने आपको बताया था कि यानी फासला पैदा करना, अलग अलग करना किसी चीज को। यफसिलु बैनल मदमदा कुल्ली के दरमियान वल इस्तिंशाक और नाक में पानी डालने के दरमियान आप फासला करते थे, राइट, यानी अलग अलग करते थे उनको। तो और फिर हमने ये देखा था कि इसकी जो सनद है वो दईफ है, ठीक है। अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इसको रिवायत किया है, सॉरी इसको तखरीज की है इसकी, यानी अपनी बुक में उन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी सनद जो है वो दईफ है। और सनद क्यों दईफ है वो हमने देखा था, उसके रीजन कि जो इसमें मुसर्रिफ हैं ये मजहूलुल हाल हैं। मजहूलुल हाल का क्या मतलब है कि इनके बारे में नहीं मालूम उलमा को। तलहा के बारे में मालूम है और बल्कि जो उनके दादा हैं वो भी उनके बारे में भी मालूम है, लेकिन इनकी हालात ज़िंदगी मजहूल है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये दईफ हो गई सनद। और इसके मुकाबले में हमने देखा था कि जो दूसरी अहादीस हैं इंशाल्लाह आगे आ भी रही हैं, आज हम पढ़ेंगे उनको, वो ज़्यादा मजबूत हैं। देखते हैं अगली हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी सिफ़तिल वुदूई, अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुदू की सिफ़ात बयान करते हुए कहते हैं, और मैंने बताया था कि लंबी अहादीस को छोटा करके इस तरह से बयान किया है कि जो टुकड़ा उस बाब से मुतालिक है सिर्फ वही कोट किया है अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने। तो यहाँ पे क्या है, सुम्मा फिर यहाँ से बात हो रही है, यानी पीछे हज़रत अली बयान कर रहे हैं और फिर यहाँ बताया कि सुम्मा फिर तम तमज़मज़ा के कुल्ली की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्तंसरा और नाक में पानी डाला सलासन 3 मरतबा। युमज़मिज़ु और फिर कुल्ली और कुल्ली करते थे, पता नहीं मैंने गलत कुछ पढ़ा है। युमज़मिज़ु कुल्ली करते थे, वयंफुरु और नाक में पानी डालते थे, मिनल कफ़ अल्लज़ी उस कफ़ से, कफ़ मैंने आपको बताया था हथेली को कहते हैं, अल्लज़ी वो जो याख़ुज़ु लेते थे मिनहुल माअ जिससे पानी को दाखिल करते थे, यानी उसी हाथ से वो कुल्ली भी करते थे और नाक में भी पानी डालते थे। अखरजहु अबू दाऊद वन नसाई, इसको इमाम अबू दाऊद और नसाई ने रवायत किया है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस हाथ से पानी लेते थे उसी से कुल्ली करते थे और नाक में पानी चढ़ाते थे। तो यानी जिस हाथ से लिया, यानी एक ही हाथ से, यहाँ इस हदीस से ये पता चल रहा है कि एक ही हाथ से पानी लेते और कुल्ली भी करते और नाक में भी चढ़ाते, ठीक है। यानी जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एक ही हाथ से इस दोनों को लेना, और ये हदीस दईफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई यानी यहाँ मौजूद तो नहीं है पूरी वो चेन रावियों की, लेकिन इसको इसके बारे में नहीं कहा गया कि ये इसमें से कोई मजहूल है या ये किसी भी वजह से दईफ है। अगली हदीस को भी देख लेते हैं, इसी के तरह इसी के बाब में इसी बारे में है। अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी सिफ़तिल वुदूई, ये अब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि फ़ी सिफ़तिल वुदूई, वुदू की सिफ़ात के, वुदू के बारे में बयान करते हुए
صفت بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. وضو کی وضو کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم ادخل. یہاں پہ بھی دیکھیں ثم ادخل سے شروع ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے. عبداللہ بن زید پورے وضو کا طریقہ بیان کریں، لیکن یہاں پہ پہنچ کے جو انہوں نے کہا ثم ادخل، تو وہاں سے ہی صرف علامہ حجر نے اس کو کوٹ کیا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دینا چاہ رہے ہیں اس والے پارٹ کی. ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا اپنا ہاتھ، فمضمض، پھر کلی کی، واستنشق، اور پھر ناک میں پانی چڑھا، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے. یفعل ذلک ثلاثہ، اور یفعل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک ثلاثہ، یہ 3 مرتبہ. اور یہ دیکھیں یہ کیسی حدیث ہے؟ یہ متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور یہ صحیح، سب سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کی نشانی ہے. یعنی صحیح بخاری میں اکیلی آ گئی وہ بھی صحیح حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے صرف صحیح حدیث نہیں ہے، اور صحیح مسلم میں آ گئی وہ بھی صحیح حدیث ہے. لیکن جس پہ دونوں کا ہی اتفاق ہے وہ تو دا موسٹ اوتھینٹک حدیث آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس میں پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اصول حدیث کو کس طرح لینا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، یہ بھی الگ سے ایک علم ہے پورا. اس کے بارے میں شروع میں تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی کلاسز شروع کرنے سے پہلے. تو اب یہاں پہ دیکھیں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف احادیث میں 2 الگ الگ چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم پیچھے حدیث پڑھ کے آئے، اس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے تھے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے تھے. تو وہ ایک الگ عمل سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے 3 دفعہ کلی اور پھر 3 دفعہ ناک میں پانی، یعنی الگ الگ. لیکن یہاں جو یہ صحیح حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں پانی ایک ہی ہتھیلی سے کرتے، رائٹ. ایک ہی چلو کہہ لیں یا کف ہتھیلی، ایک ہی ہتھیلی سے مطلب ایک ہی دفعہ چلو میں پانی لیتے اور پھر اس طرح 3 دفعہ کرتے. تو اب یہ الگ ہے عمل، ٹھیک ہے، وہ عمل الگ تھا. تو جب بھی اختلاف آ جائے تو اس میں تقریباً 4 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ علماء کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر دیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر مختلف ہے تو ایسا کوئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ دونوں حدیث کو جمع کر دیا جائے، اس پہ عمل کر لیں. اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر ناسخ اور منسوخ کا جو ہے نا وہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پھر حدیث کا ٹائم پیریڈ پتہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی قرینے سے صحابی سے پتہ چل جائے کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے، کس زمانے کا واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، اور جس میں اختلاف ہے وہ کس وقت کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ وہ صحابی بیان کرتے کرتے وہ بتاتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں تھے، کوئی کہیں کہ ہم فتح مکہ کے موقع پر اس طرح ہوا تھا، یا ہم فلاں جگہ پہ اس طرح جا رہے تھے. تو وہ یعنی ٹائم پیریڈ کا تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پہلے واقعہ ہوا اور پھر جو بعد میں ہوا، اور اگر ان میں اختلاف ہو اور ایک ہی چیز کے بارے میں ہو تو پھر ناسخ اور منسوخ اور ان میں جمع نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حدیث کو. یہ اصول حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کیا جاتی ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ دونوں چیزوں پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، اب دیکھیں جیسے یہ ہے فار ایگزامپل یہ والا کیس جو ہے، اس میں دونوں پہ ایٹ اے ٹائم عمل نہیں ہو سکتا نا. یا تو ہم ایک ہی چلو لے کے کلی اور ناک میں پانی ڈالیں گے، یا پھر الگ الگ لیں گے، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. پھر اس صورت میں ناسخ اور منسوخ وہ کیا ہوگا کہ جو پہلے والی اگر ہمیں پتہ چل پائے کہ ہاں جو حدیث کہہ رہی ہے کہ الگ الگ پانی لیتے تھے وہ پہلے کی ہے، اور پھر یہ والی حدیث جو ہے یہ بعد کے زمانے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، تو اس کو ہی پھر لیا جاتا ہے. تو جو پہلی والی حدیث ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے اور دوسری والی حدیث کو ناسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اگر زمانے کا بھی اندازہ نہ ہو سکے، ٹھیک، ایسا اس کا بھی کوئی کلو نہ ملے، تو پھر راجح اور مرجوح جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے. راجح اور مرجوح فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ترجیح کس کو دی گئی ہے. اس صورت میں جو ابھی ہم حدیث اور جو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں راجح اور مرجوح کی طرف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ٹائم پیریڈ کا بھی تعین نہیں ہو سکا، جمع بھی نہیں ہو سکتی یہ حدیث. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हदीस कौन-सी है? तो जो पिछली हदीस थी उसमें एक रावी मजहूल थे, बहुत आसान बात है। और इसमें ये जो है बहुत मज़बूत अहादीस है, तो फिर इसको तरजीह दी जाएगी, ठीक है? और वो हदीस फिर मरजूह हो जाएगी और ये हदीस राजिह हो जाएगी, ठीक? अ, और खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा हो कि राजिह मरजूह भी ना हो सके, यानी दोनों एक ही लेवल की अहादीस हों, तो फिर ज़ाहिर है राजिह मरजूह किस बेस पे करेंगे? तो फिर जो है वो तवक्कुफ़ इख्तियार किया जाता है। फिर दोनों पे अमल करना सही समझा जाता है कि ठीक है, कोई इस तरह कर ले या इस तरह कर ले, दोनों तरह ठीक है, राइट? तो आपको जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना चीज़ों में अक्सर, वो इस वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ अहादीस तो ऐसी हैं जैसे मैंने कहा कि क्लियरली उनमें जैसे एक ज़ईफ़ है और उसके बिल्कुल अपोज़िट दूसरी है, तो फिर हम दूसरी पर ही अमल करेंगे, ठीक? तो इस हदीस में बहरहाल राजिह और मरजूह का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई अलग-अलग करता है तो उसको भी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस के मुताबिक कोई एक ही चुल्लू से करता है तो वो तरजीह उसको दी जाएगी, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। और जो मैंने आखिर में कहा ना तवक्कुफ़ इख्तियार करते हैं, ठीक है? अगर कुछ भी मुमकिन ना हो, तो उसकी शेख साहब ने बताया था कि कोई मिसाल नहीं है। एक ऑप्शन है वैसे वो, लेकिन उसकी मिसाल नहीं है, ठीक है? अब देखें यानी जमा करने की रिवायत में तादाद भी ज़्यादा है और सही भी है। यानी जो दोनों ये यही जो अहादीस जो है ना कि किस तरह से आप नाक में पानी डालते थे और कुल्ली करते थे, इस सिलसिले में जो एक ही से करने का है ना कि एक ही चुल्लू से करते थे, उनकी जो रवायात है ना वो तादाद में भी ज़्यादा है और सही भी हैं, ठीक? दोनों चीज़ें मसनून हैं, ये एंड पे लिखा हुआ है हासिल कलाम इसका कंक्लूजन ये निकाला गया है। लेकिन जो जमा करने की है कि एक ही पानी से करते थे, एक ही चुल्लू से करते थे, उसकी तादाद में भी ज़्यादा है हादीस और सही भी ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए इंसाफ का तकाज़ा है कि जो रवायत सही और तादाद में ज़्यादा है, वो राजिह है और दूसरी मरजूह, ये लफ्ज़ बोल रही थी मैं। राजिह और मरजूह, ठीक है? राजिह मतलब इसको तरजीह दी गई है, ठीक है? मरजूह जिस पर तरजीह दी गई है, ठीक है? तो ये राजिह कौल यही है कि एक ही से चुल्लू से आप कुल्ली भी करें और फिर उसी से हाथ बचा के नाक में भी पानी चढ़ाएँ। पाँच 50वीं हदीस हम देखते हैं। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा। व फ़ी क़दमिही और उसके पाँव पर मिस्ल ज़ुफ़्री ज़ुफ़्र किसको कहते हैं? नाख़ून को, ठीक है? मिस्ल ज़ुफ़्री एक नाख़ून के बराबर, नाख़ून की मिसाल जैसी यानी नाख़ून के जितनी। लम युसिबहु कि नहीं पहुँचा था उसको माउ पानी। फ़क़ाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इर्जिअ लौट जाओ, फ़अहसिन वुदूअका और बस अपने वुज़ू को अच्छे तरीके से करो, राइट? अब इससे क्या पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव पर एक नाख़ून के बराबर जगह ऐसी थी जिस पर पानी नहीं पहुँचा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और वुज़ू दोबारा करके आओ, अच्छी तरह से वुज़ू करो, ठीक है? तो इसको किसने रिवायत किया? अबू दाऊद और नसाई ने इसको रिवायत किया है। और इसके भी ये मतलब सही रवायत है, इसमें कोई ज़ौफ़ नहीं पाया जाता, कोई ज़िक्र नहीं हुआ किसी ने कलाम नहीं किया इस पर। तो हमें इसमें से पता क्या चल रहा है कि वुदू का पानी जहाँ-जहाँ पहुँचना चाहिए अगर तो छोटी-सी भी, एक नाख़ून के बराबर थोड़ी-सी भी जगह यानी खाली रह गई जिसमें पानी नहीं पहुँचा तो वुदू नहीं हुआ। ठीक? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को कहा कि जाओ दोबारा वुज़ू करके आओ अच्छे तरीके से, भेजा उसको। ये नहीं कहा कि अच्छा चलो ठीक है अभी कर लो, अभी पढ़ लो नमाज़ लेकिन आइंदा ख़्याल रखना, ठीक है? ऐसे नहीं कहा, उसको भेजा वापस, इसका मतलब है कि वुज़ू नहीं हुआ। और इससे ये भी पता चलता है कि यानी इस कुछ शरीयत के ऐसे मामलात हैं जिसमें यानी जोहल हो या जानबूझ के करे इंसान। एक तो होता है ना कि पता ही नहीं, ठीक है? और एक जानबूझ। यानी पता नहीं तो ठीक है फिर आपका कबूल है। तो इसमें पता नहीं है या पता है दोनों सूरतों में ये कबूल नहीं होगा अगर वुज़ू इस तरह से नहीं, ठीक है? वो कैसे हमें पता चलता है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अगर इतना हल्का होता है कि ठीक है जिसको पता नहीं क्योंकि उसको पता नहीं था अभी तो ठीक है कि आपने कहा ठीक है चलो ये अभी कर ले इस तरह क्योंकि उसको पता नहीं था नेक्स्ट टाइम से वो अच्छे तरीके से कर लेगा, नहीं।
آپ نے بھیجا تو اس سے مطلب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور پھر بھی اس کے اعضاء خالی رہ گئے، پانی وہاں نہیں پہنچا اچھی طرح، تو اس کو نہیں پتا، بے شک نہیں پتا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وہ مطلب آتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے اور ہمارے عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رضا کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ 60 سال نماز پڑھتا رہے اور اس کی ساری نمازیں ضائع ہو جائیں، اور ہر بندے کو جو ہے نماز سے مختلف مختلف ثواب ملتے، تو یہی سچویشن بھی ہو سکتی ہے نا کہ وضو ہی پورا نہیں کر رہا تھا اور نمازیں پڑھتا رہا پوری عمر۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہمارا، رائٹ؟ اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اشهد ان اشهد ان لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والصلاة وبمحمد صلى الله عليه وسلم۔ چلے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی تو اچھا، ایک تو یہ اس سے پتہ چل رہی ہے بات کہ چاہے جانے میں ہو انجانے میں ہو، اگر پانی صحیح نہیں پہنچا جسم کے سارے اعضاء پہ جہاں جہاں، اور یہ پاؤں کی بس ایک مثال ہے کہ پاؤں پہ نہیں پہنچا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جسم کے کسی بھی حصے میں جہاں پانی پہنچانا ضروری تھا کہ نہیں پہنچا تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اسپیشلی جو آخری حصہ، یعنی جیسے دیکھیں ایڑیاں جیسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان آگے سے سارا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے پاؤں پہ، تو ایڑیاں پیچھے ہیں، تو وہاں پہ میک شیور کے پیچھے اچھے سے پانی پہنچ گیا۔ ہاتھ پھیر کے آپ دیکھ لیں، اس طرح ہاتھ جب دھوتے ہیں تو کوہنیاں جو ہے اکثر لوگوں کی جو ہے نا وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی اچھے سے پہنچائیں گے ہاتھ پھیر کے تو پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ میجورٹی کی دونوں یہ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو سب لوگ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں۔ اچھا، ایک تو جہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے وہاں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ پاؤں کو بھی دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز پر بھی یہ دلالت ہے یہ حدیث، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے اہل تشیع، ان کا خیال ہے کہ وہ پاؤں دھونا نہیں ہے، پاؤں پر مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو یہ اس حدیث سے نفی ہو رہی ہے ان کے اوپینین کی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ وعنہ قال، اور انہی سے ہے، انہی سے کنہی سے، یعنی جن کی پہلی حدیث روایت جو کر رہے تھے، اور پہلی حدیث کون روایت کرتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کیا کرتے تھے، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، اور ایک صاع سے غسل کیا کرتے تھے، الی خمسۃ امداد، ایک صاع سے لے کے 5 مد تک، مد کی جمع ہے امداد، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی متفقن علیہ کی حدیث ہے، یعنی دونوں امام بخاری مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے وہ بتایا گیا، لیکن مراد یہ بتانا نہیں ہے کہ کتنا پانی استعمال کرتے تھے، یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ کم سے کم پانی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کبھی آرڈر نہیں کیا کہ اس طرح کرو یا اتنے پانی سے وضو کرو اتنے سے نہ کرو، ٹھیک ہے؟
تو اس لیے یعنی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ایسے کرو، تو وہاں پر تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے ہم پہ عمل کرنا اس پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، طریقہ ہے، اور جب طریقہ ہے تو بس آپ نے کہا نہیں، بس جو راوی جس نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں اپنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استعمال کرتے تھے، اور پھر یہ بھی بات ہے کم سے کم، مقصد یہ بتانا ہے کہ کم سے کم استعمال کریں۔ اب یہ مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد سے وضو کر لیتے تھے، پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی، ایک مد ہوتا ہے کہ ایک نارمل بندہ دونوں ہتھیلیوں کو ملا کے جتنا پانی اس میں لے سکے، وہ ایک مد ہوتا ہے، اتنے پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے، اور چار مد کا ایک صاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک صاع یعنی 4 مد یا خمسۃ امداد یا 5 مد، تو 4 یا 5 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سو امیزنگ، مطلب ہم دیکھیں ذرا اپنے اسٹائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل، تو خیر اینی ویز یعنی اس میں اگر کوئی اسراف نہیں کرتا نا، یعنی ویسٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن بلا ضرورت یعنی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ بس ڈالتے گئے یا ٹیپ کھول لیا یا شاور کھول لیا اور بس کھڑے رہے 10 10 منٹ اس کے نیچے ہی، یا مطلب خواہ صابن وغیرہ اتر گیا پھر بھی بس اگر گرمی ہے تو وہ ٹھنڈا پانی ڈالتے رہے کہ ذرا ٹھنڈک ملے، مطلب یہ اسراف میں شمار ہوگا، جو کہ پھر گناہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یعنی ضرورت کے مطابق اگر جتنا بھی استعمال کریں اس میں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے، لیکن کم سے کم استعمال کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ پسندیدہ ہے کہ کم پانی استعمال کریں۔ صحیح ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد، تو نہیں تم میں سے کوئی بھی، یتوضع کہ وہ وضو کرتا ہے، فیسبغ پھر وہ اچھی طرح یعنی کرتا ہے اس کو، وضو کو، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو وضو کرتا ہے اور پھر اچھے سے وضو کرتا ہے، یعنی وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور پھر یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ان سوری اللہ مگر فتحت کھول دیے جاتے ہیں لہو ابواب الجنہ اس کے لیے جنت کے دروازے، اور ایک اور بلکہ جنتی الثمانیہ یعنی 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اس طرح سے بھی ہے روایت، اخراجہ مسلم، اس کو مسلم امام مسلم نے روایت کیا، وہ ترمذی وزادہ، اور ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا وزادہ، اور انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا، یہ زیادہ الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو اینڈ پہ یہ دعا بھی پڑھے، ٹھیک؟ اب اس حدیث میں سبحان اللہ بہت ہی بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرنے کا مطلب کہ پراپر جگہ پہ پانی پہنچاتا ہے، پورا سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اچھے سے، اور پھر وہ وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت بھی پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن دعا کے الفاظ صرف ترمذی میں ہیں، مسلم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بھی اگر کوئی عمل کر لے تو دیٹس انف، اور کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ اتنا چھوٹا سا عمل کہ وضو صحیح سے کرے اور بعد میں یہ کلمہ شہادت پڑھ لے، سبحان اللہ، کیا اجر ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ فتحت، جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا کہ فتحت فعل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کہ ویسے اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کھول دیے گئے لہو ابواب الجنہ، تو ہمیں پتا ہے کہ جو قیامت کے واقعات، کیونکہ یہ بھی قیامت کے دن ہی ہوگا نا جب جنت کے دروازے کھول لے جائیں گے اس کے لیے، تو قیامت کے واقعات یا جنت جہنم کے واقعات کو فعل ماضی میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ماضی ایک حقیقت ہے نا اور ایک یقینی چیز ہے نا کہ وہ ہو چکی، اسی طرح یہ والی چیز بھی یقینی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی، اتنی ہی یقینی ہے جتنا کہ ماضی یقینی ہے، تو اس لیے ماضی میں بیان کیے جاتے ہیں اس طرح کے
वाक़यात जो है जन्नत जहन्नम के रिलेटेड और क़यामत के रिलेटेड, ठीक है? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। इतनी बड़ी, दिन में इंसान 5 दफ़ा वुज़ू करे और अगर ये पढ़ ले दुआ बाद में, अच्छे से वुज़ू करे और बाद में दुआ पढ़ ले सुभान अल्लाह, तो जन्नत के 8 दरवाज़े हमारे लिए खुलेंगे। तो कितना बड़ी बदनसीबी है कि अगर हमें ना पता हो और हम इस पे अमल ना कर सकें। वुज़ू तो सारे इंसान करते हैं, मुसलमान करते होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन साथ ये कलिमा मिला लें तो फिर ये जन्नत के दरवाज़े खुलने की बशारत है। और फिर साथ में अगर सुभान अल्लाह ये दुआ भी पढ़ लें, तो और ही पक्की हो गई चीज़, ठीक है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। बहुत ही आसान दुआ, बहुत और बहुत प्यारी दुआ, ज़ाहिर है फिर हम दुआ अल्लाह से करें कि हमें तौबा करने वालों में और पाक रहने वालों में बना ले। और ये दोनों खूबियाँ ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को इंतहाई पसंद हैं, ठीक है? अल्लाह ताला यानी मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और मोहब्बत करता है पाक रहने वालों से, ठीक है? तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे भी हम बन जाएँगे और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी भी आएगी और फिर एक रिवायत के मुताबिक ये एडिशन भी है, जन्नत के दरवाज़े खोले जाएँगे जिसके लिए, तो वो ये दुआ भी एंड पे करता है। तो आई होप कि बहुत सारे तो माशाल्लाह आप में से ऑलरेडी करते होंगे और अगर कोई नहीं करता, तो वो भी इसको अपनी रूटीन बना ले इंशाअल्लाह, ठीक है? एंड पे ये दुआ और कलमा शहादत। आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो रावी हैं हदीस के अ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है? वअन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुझे लगता है कि इनके बारे में पहले बात हो चुकी है। चलें दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुराद उमर बिन अल-ख़त्ताब बिन नुफ़ैल, ये वही हज़रत उमर जो खलीफा भी थे, वही हैं। तो वो ख़त्ताब के बेटे और बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। कुन्यत क्या थी इनकी? अबू हफ्स, यानी बड़ी बेटी इनकी हफ्सा थी, तो उस उनसे उन्होंने अपनी कुन्यत ली है, तो अबू हफ्सा की बजाय अबू हफ्स कहा। तो बड़े बेटे या बेटी के नाम से कुन्यत लेना सुन्नत है। नादिरुल वुजूह शख्सियत है, यानी बहुत मतलब जैसे एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने आफ़ाक़ अर्द को अ, हक्म, अदल और फ़तूहात से भर दिया। यानी बहुत इनके ज़माने में फ़तूहात हुए। दौरे जाहिलियत में कबीला कुरैश के सफ़ीर थे। 6 नबूवत में ज़िलहिज्जा को दार अरक़म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और हमें पता है उनका वाक़या। उनके बहनोई थे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनकी बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। इन दोनों का किरदार है क्योंकि उनके ही घर गए हुए थे और वो ये लोग कुरान पढ़ रहे थे ख़ब्बाब बिन अरत से और फिर वो कुरान की तिलावत सुन के मुतासिर हुए और फिर यानी पहले भी हुए हुए थे, पहले भी 1-2 दफ़ा सुनी हुई थी और इन्होंने अपनी बहन को मारा और वो जो खून उनका देखा तो फिर खुद ही अपने आप में उनको नदामत हुई, तो फिर उन्होंने सोचा ठंडे दिलो-दिमाग से और फिर कहा कि मुझे भी बताओ क्या पढ़ रहे थे? तो फिर वो खुद पढ़ा उन्होंने और फिर वो इतना असर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके इस्लाम कबूल कर लिया। सारे ग़ज़वात में शरीक रहे, बहुत ताकत क़ुव्वत मिली इस्लाम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने यानी इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी उमर अता करके, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा थे हज़रत उमर। सीरत का जो क्विज़ चल रहा है ना, उसमें भी आप ये सुन चुके हैं इंशाअल्लाह जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज़ में, ठीक है? मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि सब लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि कुरान से जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा सीरत ना, तो इंशाअल्लाह तफ़सीर में भी हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सारे ग़ज़वात में शरीक रहे, लेकिन तबूक में शरीक नहीं हो सके थे। इनकी खिलाफत में फ़तूहात का सैलाब उमड़ आया। इराक़, फ़ारस, शाम, मिस्र वग़ैरह के इलाके इस्लामी सल्तनत की हदूद में शामिल हो गए इनके खिलाफत के ज़माने में। मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे पिछली अहादीस रवायत थी, उनके गुलाम था अबू लुअलु, ठीक है? मजूसी था। तो उसने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया और ये वाक़या 24 हिजरी का मुहर्रम 24 हिजरी का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू के रिलेटेड हमारी अहादीस मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है? और आगे है मसा अलल खुफ़ैन, बाब यानी अलग से आगे शुरू हो गया है। ख़ैर वुज़ू का ही ये हिस्सा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्या कोई अपने व्यूज़ शेयर करना चाहेगा मेरे साथ?
کہ کیا کوئی نئی بات پتہ چلی یا کوئی کنفیوژن رہ گئی یا کوئی کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی. ابھی تک ہم نے وضو کے ریلیٹڈ جتنی احادیث پڑھی ہیں. جی کوئی شیئر کرنا چاہے گا تو آ جائیں 1 منٹ، پھر آگے چلیں گے ہم مسح علی الخفین پہ. کیونکہ وضو ایسی چیز ہے جو نماز کی چابی ہے. وضو نہیں تو نماز نہیں. اور دن میں ہم کتنی دفعہ وضو کرتے ہیں تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے سب کو. چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کوئی نہیں شیئر کرنا چاہ رہا یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم. جی ہما انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس رفت، آپ نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا نا کہ ایک ہی چلو میں پانی لے کے ہوں کلی کرنے کا، میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. آپ پہلے بھی ایک دفعہ جب ہم لوگ قرآن میں تفسیر کر رہے تھے تو وضو کا جب آیا تھا تو آپ نے بتایا تھا، تو میں نے ٹرائی بھی جیسے کیا تھا. تو لیکن جیسے نا اتنا یعنی نا اچھے سے یا تو ہو نہیں پاتا یا شاید جیسے عادت نہیں ہے تو تسلی نہیں ہوتی. تو جیسے لگتا ہے کہ کم پانی منہ میں آیا ہے تو مطلب اتنا بھی کافی رہتا ہے یہ، جیسے میں میری کہہ رہی جان تھی. ہما آپ یہ جی دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مد سے ابھی ہم پڑھ کے پورا وضو کر لیتے تھے. تو جی یہ جی وہ ہمارا ہے کہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی. یہ والی بات صحیح ہے آپ کی کہ ہمیں جی تسلی نہیں ہوتی. ورنہ دیکھو نا دونوں کو ملا کے جتنا پانی ہوتا ہے اس میں تو وہ آپ سے پورا وضو کر لیتے تھے. یعنی رائٹ. اگر تھوڑا سا منہ جیسے گیلا بھی ہو جاتا ہے تو اتنا بھی ہاں کافی ہے. گیلا، ہاں ہاں ہاں. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی منہ میں چیز ہے جس کو جو نکلی نہیں ابھی تو تھوڑا آپ زیادہ مطلب ڈال لیں. ٹھیک ہے. اور ورنہ تو مطلب ہاں اچھے سے. اور مطلب یہ شروع میں مجھے بھی فیل ہوا تھا جب میں نے بھی شروع کیا، لیکن الحمدللہ اب صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اور یہ ہے نا کہ آپ نے مطلب لیا اچھے سے تو وہ اور ہم تو ٹیپ سے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے برتن میں سے لے کے کرتے تھے یا ان کے وہ کوئی اونڈیل رہا ہوتا تھا آپ کے اس میں چلو میں. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ لیں اور تھوڑا سا ہاں بس منہ میں ڈالیں اور باقی ناک میں بھی ہلکا سا چڑھ جائے اور پھر جو انگلی سے آپ جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے بس اس کو جی صاف کر لیں اور جاڑ لیں تو دیٹس انف. صحیح. اچھا جیسے بچوں کو ہم نے ظاہر سکھایا ہوا، اب بچوں کو جیسے جو ہم لوگوں کو باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو وہ بچوں کو بھی ساتھ ہم ساتھ بتاتے ہیں نا کہ اب ایسے نہیں کرو ایسے کرو، تو بچے بھی ہوں اتنے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو یہ بتایا تھا اب آپ یہ بتا رہی ہیں. تو وہ ہاں میں یہ جیسے سوچ رہی تھی کہ اگر جیسے اس طرح اگر بچے کرتے رہے ابھی کچھ ٹائم تو مطلب وہ صحیح نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بچوں کو فوری طور پر منع کیا جائے کہ جو ہے ہاں. ایسے مت کرو. نہیں دیکھیں ابھی میں نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی ہے نا کہ وہ جی جہاں سے وہ حدیث آئی ہے وہ ایک روایت خیر صحیح بھی ہے لیکن ایک روایت تو ضعیف ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جو جس میں یہ بات ہے کہ اکٹھی جو کیا ہاں آپ نے ایک ہی چلو سے، وہ بہت زیادہ حدیث وہ ہیں اس طرح کی کیونکہ بہت وہ زیادہ راویوں صحیح سے آئی ہیں. ہاں تو وہ جی زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے. صحیح تو انشاءاللہ اگر کوئی الگ الگ بھی کرتا ہے تو وضو میں کوئی خرابی نہیں ہوگی ہما. یہ ہمیں بس شیور ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وضو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بس یہ ہے سنت کہ کا ثواب رہ جائے گا. ہاں صحیح. بالکل بالکل سنت کا ثواب جو ہے وہ کوشش کرے یعنی انسان جتنا زیادہ پا سکے. انسان ظاہر ہے یہی کوشش کرے نا کہ اگر کام کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں سنت کا بھی ثواب شامل ہو انشاءاللہ بالکل. تعالی. اور اسپیشلی جب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ایک علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ بہترین چیزیں ہمیں پکڑنی ہے نا انشاءاللہ. بالکل بالکل صحیح. انشاءاللہ. علم کا مقصد ہی یہی ہے کہ سیکھیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. صحیح صحیح. جزاک انشاءاللہ اللہ. وہی ہے کہ چلے آگے. ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں. باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کا باب. عن المغیرة ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں کنت میں تھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فتوضأ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فأہویت پھر میں لپکا. لأنزع کہ میں اتاروں. خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خف کیا ہوتا ہے یعنی موزے آپ کہہ لیں. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فما دعہما دع یعنی چھوڑ دو ہما ان دونوں کو. فإنی پس بے شک میں نے ادخلتہما میں نے ان دونوں کو داخل کیا تھا یعنی میں نے ان دونوں کو پہنا تھا.
ताहिरतैनी यानी वुदू के ये दोनों यानी पाकीज़ा थे। यानी मैंने इनको पाकीज़गी की हालत में यानी मैं वुज़ू से था मतलब ये है कहने का, तो मैंने इसको तब पहना था। फमसहा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह फरमाया अलैहिमा उन दोनों पर और ये कैसी हदीस है? ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, ठीक? अच्छा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, तो इससे हमें खुफ़ैन पर मसों का मसह का पता चलता है, ठीक है? खुफ़ैन क्या है? खुफ़ हमने मेरा ख़्याल है पिछली क्लास में शायद बात कर ली थी। कि ऐसा हाँ, मोज़ा जो एटलीस्ट जो ये है एंकल्स क्या कहते हैं टखने वहाँ तक जो पहुँचे, टखनों को कवर करे, वो उसको ख़ुफ़ कहते हैं अरबिक में, ठीक है? और जुराब भी कहते हैं और जौरब यानी ठीक है? जिसको हम उर्दू में जुराबें कहते हैं, हमने वहीं से शायद लफ्ज़ पिक किया हुआ है, जौरब का भी लफ्ज़ आया है हदीस में। तो इसमें कुछ एक फ़िरक़े का ना इख्तिलाफ़ भी है। वो कहते हैं कि सिर्फ़ जो लेदर के बने हुए उस वक़्त जो इस्तेमाल होते थे ना, वही उन्हीं पर मसा जायज़ है। ये जो आम हम जुराबें पहनते हैं, उन पर वो नहीं मानते, लेकिन ये सही नहीं है बात, ठीक है? जो भी हम जुराबें आजकल इस्तेमाल करते हैं, उन पर जो है वो मसा हो सकता है और बात इससे क्या पता चली है कि मसा तब सही होगा, जब वो वुज़ू की हालत में पहने जाएँ मोज़े, ठीक है? यानी जब आप वुज़ू में हैं और आपने मोज़े पहने हैं, तो फिर ही उन पर मसा कर सकते हैं। अ, ठीक है, मेरा ख़्याल है क्लियर है ये बात, आगे चलते हैं। अब इसी पे आएँगे और भी अहादीस। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर जैसे मुअत्ता में इमाम मालिक राहिमहुल्लाह की किताब है हदीस की मुअत्ता, उसमें ये सराहत मौजूद है कि ये वाक़या ग़ज़वह तबूक के मौका पर नमाज़ फ़ज्र के वक़्त पेश आया। ये देखें, तो कभी-कभी रावी जो है ना वो साथ में टाइम और वो वाक़या भी बताते हैं कि कब का है, तो फिर उससे वो नासिख़ मनसूख़ अगर खुदा न ख़ास्ता इख्तिलाफ़ हुआ हदीस में, तो फिर उसमें वो नासिख़ मनसूख़ का फ़ैसला करने में मदद मिलती है इस तरह से। ठीक है, अगली हदीस पे चलते हैं। वलिल अरबअती और चारों के लिए अन्हु उनसे यानी उन्हीं से चारों जो है वो रिवायत करते हैं, चारों इमाम आइम्मा अरबा इल्ला नसाई सिवाय इमाम नसाई के अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहा अलल खुफ़्फ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया अला यानी ऊँचा ऊपर वाला खुफ़्फ़ी खुफ़ का व अस्फलहु और इसके नीचे असफल किसको कहते हैं? उसके नीचे का। यानी ये मुग़ीरा बिन शुअबा ही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह के ऊपर वाले हिस्से पर भी और नीचे वाले हिस्से पर भी मसह किया। वफ़ी इस्नादिही ज़ुअफ़ुन ये इनकी जो सनद है ना उसमें ज़ुअफ़ है। ये ज़ईफ़ हदीस है कि आप के ऊपर भी और नीचे भी मसह करना ये ज़ईफ़ है। और इस क्यों ज़ईफ़ है देखिए वो भी वजह भी बयान की हुई है उन्होंने कि इनकी सनद में एक सौर बिन यज़ीद रावी हैं, जो कि रिजा बिन हयात के वास्ते से बयान करते हैं, ठीक है? यानी चेन जो चलती है कि उन्होंने किससे सुना। तो सौर बिन यज़ीद ने कह रहे हैं कि मैंने रिजा बिन हयात से सुना। हालाँकि इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सौर और रिजा का समा साबित नहीं है, सौर का रिजा से समा साबित नहीं है। सिमा साबित नहीं है का मतलब कि यानी उनकी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ के पता नहीं चलता कि कभी वो सौर के पास गए हों, यानी उन्होंने उनसे सुना है ये साबित नहीं है बात। तो इस वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ हो गई है। देखिए इतनी बारीकी से सुभान अल्लाह हमारे आइम्मा कराम ने काम किया है, अल्लाह ताला उन पे करोड़ा अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हमारे लिए उन्होंने जो इल्म का खज़ाना छोड़ा है और पूरी ईमानदारी से उन्होंने हम तक सारी बातें पहुँचाई हैं। अ, वअन अगली हदीस पे चलते हैं वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लौ कान दीनु बिर्रअई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है फरमाते हैं कि अगर दीन राय पर होता लकान अस्फलुल खुफ़्फ़ी तो होता जो खुफ़ के यानी मौज़े के नीचे वाला हिस्सा औला ज़्यादा मुस्तहिक़ बिल-मस्हि मसह करने का मिन अअलाहु उसके ऊपर वाले हिस्से से। वक़द राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यकीनन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यमसहु वो मसह करते थे अला ज़ाहिरी खुफ़ैही अपने खुफ़ के ज़ाहिर हिस्से पर। ज़ाहिर हिस्सा कौन-सा होता है? नीचे वाला तो नहीं नज़र आ रहा होता ना, वो तो नीचे होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा यानी। और इसकी जो इसनाद है
وہ حسن ہے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث کے لیولز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھے تھے. سب سے اچھی عمدہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے, اس کے نیچے حسن حدیث ہے, اس کے نیچے پھر ضعیف حدیث ہے, اور اس کے بھی نیچے موضوع حدیث ہے جو کہ بالکل ہی گھڑی ہوئی ہے. تو یہ حسن حدیث ہے. ٹھیک ہے, حسن درجے کو پہنچی ہوئی ہے اس کی روایت. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل پہ دین چلتا تو پھر مسا نیچے کرتے وہ زیادہ حقدار تھا. نیچے والا پارٹ جو ہے نا وہ مسا کا, کیونکہ مٹی وغیرہ تو نیچے ہی لگتی ہے, جیسے پاؤں دھوتے ہیں تو مسا بھی کرنا ہے تو پھر نیچے والے پارٹ پہ کریں نا, اگر دین عقل پہ چلتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لاجک نہیں چلانی, جیسے دیکھا جائے ویسے ہی عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ اوپر مسا کرتے تھے پاؤں کے, تو اس لیے یعنی ہم بھی اوپر ہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ شریعت میں جو نص سے ثابت ہے بس وہ بات لینی ہے, چاہے آپ اس کی لاجک سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, چاہے آپ کو عقل کے مطابق, آپ کی عقل کے مطابق وہ غلط بات لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے اور اگر وہ قرآن میں آ گیا یا صحیح حدیث میں آ گیا تو بس آپ اس پہ عمل کر لیں. اب کی عقل میں شاید بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, لیکن وہ غلط نہیں ہو سکتی چیز. ٹھیک ہے, صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح, ہاں صحیح نص کی موجودگی میں, خیال رکھیں صحیح نص کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, یہ صحیح نص کیا ہے, یا تو قرآن یا صحیح حدیث, یہ نص ہے. اب اس میں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ عقل استعمال ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ صحیح چیز موجود ہے قرآن یا صحیح حدیث میں, اس کے مقابلے میں عقل نہیں استعمال کرنی. لیکن اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کلیئرلی بائی نیم مینشنڈ, تو پھر عقل سے ہی انسان ظاہر فیصلہ کرتا ہے, جو بھی اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزیں سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہیں, اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی روشنی میں پھر قیاس ہوتا ہے جس سے قوانین بنائے جاتے ہیں, اصول بنائے جاتے ہیں. لیکن صحیح نص کی موجودگی میں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمرنا, کہ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم یا امور کہ ہم اذا كنا سفرا, جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کیا کرتے تھے, یا امورنا ہمیں حکم دیا کرتے تھے, اللہ ننزع کہ ہم نہ اتاریں, ننزع کہ ہم نہ نکالیں, خفافنا اپنے خف کو, خفاف خف کی جمع ہے, ثلاثت ایام 3 دن, ولیالیہن اور ان کی راتیں, یعنی 3 دنوں کی راتیں, یعنی 3 دن اور 3 راتیں ہم اپنے خف نہ اتاریں. الا من جنابت, مگر یہ جنابت سے, یعنی مگر جنابت سے. ولکن من غائط وبول ونوم, لیکن غائط کیا ہوتا ہے, یعنی ٹوائلٹ سے ہو کے آئے, واش روم یعنی پیشاب وغیرہ کیا ہوا, وبولن اور پخانہ, ونوم اور نیند کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں کہ پیشاب یا پخانہ یا نیند, ان 3 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر ہی تو مسح کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان میں مسح کرنا ہے اوپر. لیکن اگر جنابت ہو جائے تو اب تو ظاہر غسل فرض ہو گیا نا, تو پھر اس پہ مسح نہیں کرنا, پھر ہٹانا ہے خفین کو, اور پھر یعنی اس کو واش ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے ہمیں مسافر اور مقیم کی مسح کرنے کی مدت بھی پتہ چلی, کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو 3 دن, اچھا نہیں مقیم کی نہیں پتہ چلی, صرف مسافر کی پتہ چلی. 3 دن اور 3 راتیں مسح کیا جا سکتا ہے موضوع پر. اور وہ کہاں سے شروع ہوگا, ٹائم جو ہے جب وضو پہلی دفعہ ٹوٹا تب سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یعنی اگر کسی نے ظہر کے وقت میں وضو کر لیا, ٹھیک, اور اس نے موزے پہن لیے, اب جا کے اس کا عشاء کے وقت میں وضو ٹوٹا ہے, تو جو اس کا مسح کا ٹائم ہے نا وہ عشاء سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مسافر ہے تو یعنی جب تیسرے دن عشاء ہوگی نا تب یعنی وہاں عشاء سے لے کے آگے ایک پورا دن اور پوری رات, پھر آگے پورا دن پوری رات, پھر آگے پورا دن پوری رات, تو تب عشاء میں جا کے اس کا وہ مسح کا ٹائم پورا ہوگا. اور پھر اگر اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے تو پھر موزے ہٹا کے وضو کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مسافر کا 3 دن 3 راتیں ہیں. اور کب سے ٹائم شروع ہوگا, جب وضو ٹوٹے گا تب سے.
اور یہ جو ہے اخراجہ النسائی و ترمذی، نسائی اور ترمذی رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا، ولفظ لہو، اور جو ترمذی کے الفاظ ہیں وہ یہ، ہاں الفاظ ترمذی کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے وصححہ، اور اس کو یعنی ترمذی اور ابن خزیمہ دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، چلے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو جو یہ خفین پر مسح کرنے کی حدیث ہے نا، یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی، نہیں ہر زمانے میں بہت سارے، ہر زمانے سے میری کیا مراد ہے کہ جو راوی ہے نا، وہ راویوں کا بھی جو زمانہ ہے، کیونکہ حدیث کب کمپائل ہوئے، 3 صدی ہجری میں جا کے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے جتنے بھی راوی ہیں ان کا ہر زمانہ مراد ہے، تو ہر زمانے میں راویوں کی اچھی خاصی تعداد نے یہ مسح کے ریلیٹڈ حدیث کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے امام کرخی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرے یعنی موضوع پر مسح کا، تو مجھے اس کے کفر کا اندیشہ، یعنی اتنے تواتر سے حدیث آئی ہیں اس کے باوجود اگر کوئی نہ ماننے مسح کو، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کفر میں نہ شامل ہو جائے، یعنی کافروں میں نہ لکھ لیا جائے کہ جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ پانچوں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو پانی سے تر کر کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کونیوں تک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کے بعد ہی پاؤں دھوتے ہیں نا، تو تر کر لیں انگلیوں کو ایک دفعہ، اور ان کی پوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کے پنڈلی کے آغاز تک، یعنی اوپر سے ہی کرنا ہے، اور انگلیوں سے لے کے آپ نے پیچھے جہاں سے ٹانگ شروع ہو رہی ہے وہاں تک لے جانا ہے کھینچ کے، بس، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسح ہو گیا، نیچے کرنے کی ضرورت نہیں، سائڈوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اوپر سے ایک دفعہ کر لیا تو یہ مسح ہو گیا، ایک ہی دفعہ کر لیا تو مسح ہو گیا، 3 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حدث اکبر لاحق ہو جائے تو پھر مسح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ویسے مدت پوری ہو جائے تب بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ راوی جو ہے حدیث کے صفوان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بھی مشہور اور معروف صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑے جانے والے 12 غزوات میں شریک ہوئے، کوفہ میں یہ انہوں نے رہائش اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 57 نمبر حدیث ہے، وعن علی رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر، علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بنایا مسافر کے لیے، ویومن ولیلتن، اور 1 دن اور 1 رات، للمقیم، مقیم کے لیے، یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی خفین پر مسح کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو جو بات ہے، اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، تو دیکھ لیں اس میں الگ الگ آ گیا، بالکل کلیئر کٹ، کہ اگر مسافر ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 دن 3 راتیں، اور اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن 1 رات آپ نے مسح کی مدت مقرر کی ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن، کہ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، سریہ کیا ہے، یعنی چھوٹا لشکر، ٹھیک ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہے، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہے وہ غزوہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سریہ بھیجا، ٹھیک ہے، سریہ روانہ کیا، فآمرہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ان یمسحوا، کہ مسح کرو، علی العصائب، اپنے، عصائب نیا لفظ آ گیا پگڑیوں کے لیے، ورنہ تو عمامہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو خیر اینی ویز عصائب بھی پگڑیوں کے معنی میں ہے، یعنی العمائم، یعنی امامہ، خود ہی بتایا کہ عصائب کا مطلب امامہ، یعنی امامہ کی بھی جمع امائم یوز ہوا ہوا ہے، والتساخین یعنی الخفاف، تو تساخین کے کیا معنی ہے، یعنی خف کی جمع خفاف جو ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی بہت کلیئر حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، سریہ ایک بھیجا، تو ان کو یہ کہا کہ اپنی پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، بلکہ رائٹ، حکم دیا،
تو جو حکم دیا تو وہ کائنڈ آف ضروری ہو جاتی ہے چیز. لیکن اب یہ حکم کیوں دیا؟ ظاہر ہے وہ دیکھیں نکل رہے تھے سریا پر، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یعنی سہولت کے لیے نا کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہو، کتنا پانی اویلیبل ہو، کیسی جگہ ہو، کیسا موقع ہو، تو وہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پھر موزوں پر مسا ہی کریں، اور پگڑیاں باندھیاں تو پگڑیوں پر بھی مسا کریں، بجائے اس کے کہ وہ اتاریں اور پھر وہ ان کو دیر بھی ہو، سفر میں ہے تو جلدی نکلنا ہو سکتا ہے، دشمن کا خطرہ ہو سکتا ہے. اینی ویز تو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جب وہ نکل رہے تھے سریا کے لیے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ پگڑیوں اور موزوں پر مسح کر لیا کرو. رائٹ، کر لیا کرنا یعنی وہاں پہ جب جائیں گے تو. ٹھیک ہے، بس یہی تھا اس میں. ہاں اچھا، تو یہاں سے جو علماء ہیں وہ اصل میں جو اور پھر دیکھیں نا ماشاءاللہ مسئلے نکالنے ہوتے ہیں حدیث سے، تو اس سے یہ ہوا کہ جو پٹیاں وغیرہ کی جاتی ہیں پھر، ٹھیک ہے، ایسی کچھ پٹیاں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی جب یہ لوگ نکل رہے تھے تو اس لیے اچھا سبحان اللہ، میں نے کہا نا کہ آسائب ڈفرنٹ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پگڑی کی بجائے، پگڑی تو سمپلی امامہ ہے لیکن یہاں آصائب کیوں کہا؟ تو یہ بندھی ہوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ پگڑی بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے لیے کہا. اس کے علاوہ پٹی بھی بندھی جا سکتی ہے نا، تو چونکہ غزوے کے لیے جا رہے تھے، یعنی سوری یعنی جنگ کے لیے، یا ویسے ہی سریا تھا، لشکر تھا، تو انکاؤنٹر ہو بھی سکتا تھا، ٹھیک ہے، جنگ ہو بھی سکتی تھی. تو اس میں پھر زخمی ہوں گے اور پھر وہ پٹیاں شٹیاں اگر ہوں گی تو اس پہ بھی جو آپ نے حکم دیا تو پھر یہ شامل تھا کہ ان پر پگڑی اور موزے پر قیاس کرتے ہوئے اگر وہ انہوں نے پٹی وغیرہ باندھی ہوگی تو اس پر بھی پھر وہ مسح ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. جو راوی ہیں حدیث کے ثوبان بن بجدد بن جہد رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. ثوبان کا اعراب یعنی سا پر فتحہ، ثوبان، اس طرح تو نہیں پڑھنا اس کو، ثوبان. ہاں جی چلیں، یہ تو اس کی وہ بس اس کو پڑھنے کا ہی بتا رہے ہیں. یہ صراط کے باشندے تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حمیر قبیلہ میں سے تھے. زندگی بھر سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد شام میں رہائش پذیر ہو گئے اور پھر شام سے حمص کی طرف نقل مکانی کی اور 54 ہجری میں وفات پائی. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا، عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف حدیث روایت ہے. موقوف حدیث کا مطلب ہے اچھا، موقوف کا مطلب ہے کہ جو ان تک ہی بس پہنچی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. موقوف کا مطلب ہے جو صحابی پہ جا کے چین ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اوپر نہیں پہنچ رہی. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث روایت ہے، ٹھیک ہے، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں تو وہ چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی چین جڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں حدیث کو تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بس وہ بات بیان کر رہے ہیں. تو پھر ایسی حدیث موقوف ہوتی ہے، جو صحابی خود بس بیان کر رہا ہو، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے ایسے سنا، تو اس حدیث کو موقوف حدیث کہتے ہیں، یعنی جو صرف صحابی پہ جا کے رک جائے. لیکن اگر کوئی صحابی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا کرتے دیکھا تو پھر وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، ٹھیک. تو یہ حدیث حضرت عمر سے موقوف اور حضرت انس سے مرفوع روایت ہے. حدیث کیا ہے؟ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، ولبس خفیہ، اور اس نے خف پہنے ہوئے ہوں، یعنی خفین موزے پہن کر وضو کرے، فل یمسح، تو اسے چاہیے کہ مسح کرے، علیہما، ان دونوں پر، ولیصلی فیہما، اور پھر ان دونوں میں ہی نماز پڑھے، ولا یخلعہما، اور نہ ان کو اتارے ان دونوں کو، ان شاء، اگر چاہے، الا من جنابت، مگر یہ کہ جنابت ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کیا ہے حدیث کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی موزے پہن کر وضو کرے تو ان پر مسح کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے وضو ہوا ہو اس وقت پھر پہنے ہوں، اور جی ان پر مسح کر لینا چاہیے اور پھر انہی میں نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے حتیٰ یہ کہ جنابت ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی جنابت کی حالت ہو تو پھر ان کو اتارے، ویسے بے شک نہ اتارے۔ ہاں چلے 2 حدیث رہ گئی ہیں اسی کی، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلی حدیث ہے عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن ولیالیہن اور 3 راتوں کی رخصت عطا فرمائی، رخصت عطا فرمائی، وللمقیم یومن ولیلہ اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر جب وہ پاک ہو، فلبس خفیہ پھر اس نے خفین پہنے ہوں، یعنی پاکیزگی کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو ایک یہ مسح کر سکتے ہیں ان پر۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ ابو بکرہ کے بارے میں بات نہیں ہوئی ہماری پہلی حدیث آئی ہے ان سے، ان کا نام نفع یعنی نافع کی تصغیر ہے، تصغیر مطلب یعنی اس میں چھوٹائی کے معنی ہے، ٹھیک ہے، تو نفع بن حارث رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، اور یہ طائف کے قبیلہ سے کچھ نوجوانوں کے ہمراہ چرخی کے ذریعے باہر آ گئے، یعنی طائف میں جب مسلمانوں نے وہ گھیرا ڈال لیا نا طائف کے قلعوں کے گرد گرد، تو پھر یہ کچھ جو تھے غلام وہ نکل آئے تھے وہاں سے قلعوں میں سے، اور انہوں نے مسلمانوں سے پروٹیکشن لے لی تھی، تو یہ بھی انہی میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، 51 یا 52 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی، اور کثیر الاولاد یعنی بہت زیادہ بچے تھے ان کے۔ آخری حدیث ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، عن ابی بن عمارۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین، ابی نہیں ہے، ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں؟ قال نعم، آپ سے فرمایا جی ہاں، قال یومن، انہوں نے پوچھا کہ 1 دن، قال نعم، آپ سے فرمایا جی ہاں، قال یومین، اور انہوں نے کہا کہ اور 2 دن، قال نعم، آپ سے فرمایا ہاں، قال وثلاث ایام، اور فرمایا کہ 3 دن، فقال نعم وما شئت، تو فرمایا کہ ہاں اور جو تو چاہے، یعنی جیسے چاہو، جیسے تمہاری مرضی ہو اس طرح کر لو۔ یہ والی حدیث جو ہے نا یہ بھی مضبوط حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد نے اس کو نکالا اور وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث قوی نہیں ہے، تو چونکہ پھر یہ ضعیف حدیث ہے اور قوی نہیں ہے، تو اس میں جو کہا نے کہ جب تک چاہو کرو، رائٹ، تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو صحیح حدیث پیچھے گزر چکی ہے متفقن علیہ، جس میں الگ الگ مدت مقرر ہو گئی کہ اگر مسافر ہے تو پھر وہ 3 دن صرف کر سکتا ہے، اور مقیم ہے تو صرف 1 دن کر سکتا ہے، تو اس کے سے ٹکرا رہی ہے یہ حدیث، تو اس لیے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ان کا ہے نا یعنی یہ کہ جب تک چاہو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، باقی تو خیر وہی بات کریں جو پچھلی حدیث میں بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے نواقض وضو ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔